गुनाह सगीरा व कबीरा तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने अली के चाहने वालों को पाक शजरों में खल किया। तमाम दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनका खालिक उनको खल करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया। इसाले सवाब की इन मजालिस में तज़किरा मोहम्मद वाले मोहम्मद का चलता है। हालांकि इंसानियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने पहला नबी आदम भेजा है, आदम सानी नूह कहलाया है, पहला खलील इब्राहीम कहलाया है। लेकिन आप पूरी दुनिया खंगाल के देख लें, छान के देख लें, कहीं कोई मजलिस नहीं मिलेगी जो नाम आदम पे बर्पा की गई हो। मैं शुक्रगुजार, कहीं कोई जलसा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जनाब नूह के नाम पे बर्पा किया जाए। कहीं किसी की याद को ताज़ा नहीं, कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि ज़ौजा रूठ के चली जाए तो आदम की तरह बैठ के रो लिया करो ताकि आदम की याद ताज़ा हो जाए। कहीं नहीं कहा कि कश्ती में बैठकर चलने का हुक्म ही दे दिया करो ताकि नूह नबी की याद ताज़ा हो जाए। कहीं कह देता कि चलो कुछ ना मिले, असा हाथ में पकड़कर पानी में मार के रास्ता ही मांग लिया करो ताकि मूसा नबी की याद ताज़ा हो जाए। भाई जितना मजमा बैठा मेरे लिए बहुत है, कम से कम सुनने वाला बैठा। शुक्रगुजार, मुझे वो मजमा नहीं चाहिए कि आहो पुका बुलंद हो लेकिन आंख में एक आंसू नजर ना आए। एक नारा भी लगाओ तो यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं किबला मौजूद है, यहीं पर ये ऐलान कर दे अगर कि जनाब जितने लोग बैठे उनकी जेब में 1 रुपया या 2 रुपए अपना नाम लिखकर इस डब्बे में डाल दे, जिसके नाम की पर्ची निकल आएगी उसको ज़ियारत पे भेजा जाएगा। अगर ये ऐलान हो जाए तो क्या ये जरूरी है कि कोई उसके अंदर नकली 5000 का नोट डाल दे? सही हिला के बता दीजिए। मैं शुक्रगुजार नहीं ना, क्योंकि इन्होंने ये शर्त तो रखी नहीं कि जो ज्यादा पैसे डालेगा। शर्त ये है कि 1 रुपया डालो, 2 डालो, 4 डालो, नाम लिख के डाल दो। अब अगर कोई नकली 5000 डाल दे तो अफसोस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कब फरमाया है कि ये आओ बुका इस तरह करो कि साथ वाले को लगे कि बड़ा रो रहा है? नहीं, उन्होंने कहा रो, ये रोने जैसे शक्ल भी बना दो, हम जमानत देते हैं तुम पे जन्नत वाजिब हो जाए। जब उन्होंने इतनी खुली छूट दी हुई तो फिर रियाकारी किस चीज की? जब उन्होंने कहा कि अगर किसी के रोने पर मच्छर का पर भी भीग जाए उस पर भी जन्नत वाजिब। तो और क्या चाहते हैं? इससे बड़ा मर्तबा और क्या होगा? इससे बड़ी बुलंदी क्या होगी? याद रखिएगा, ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी नस्लों में रखा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने कहा यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तुम्हारा अमल बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा किस इमाम के जरिए से आए हो। तुम्हारी नमाजें बाद में देखी जाएंगी, पहले देखा जाएगा किसके मानने वाले हो। तुम्हारा हज बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा तुम्हारे दिल में मोहब्बत किसकी है, मोहब्बत किसकी है। हाथ नीचे रह के तो मुझे दुख होगा, समझ में आ जाए तो मेरे साथ बोलना। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे अमल के साथ नहीं, तुम्हारी नमाजों के साथ नहीं, रोजों के साथ नहीं, माँ बाप के साथ नहीं, नबी के साथ नहीं, अपने खालिक के साथ नहीं, तुम्हें बुलाया है तुम्हारे ईमान के साथ। क्यों? हर इंसान का वही अंजाम होगा जिसका जैसा ईमान हो। मैं राजी हूं, पूरी छूट दे रहे हैं।
اب کوئی دوڑا تو اس نے تخت پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تاج پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے جا کے وہ ہیرے کا بنا ہوئی انگوٹھی پڑی تھی اس پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے سونے کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک خرامہ چلتا آیا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں شکر گزار، میں آپ سے پوچھتا ہوں کامیاب بھائی یقین کریں، کسی نے بی بی فیصل سے پوچھا تھا نا کہ آپ جنت میں کہاں رہیں گے؟ انہوں نے کہا میں جنت میں تو رہوں گی نہیں۔ انہوں نے کہا میں جنت میں نہیں رہوں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہر ایک نماز پڑھ رہا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے جنت کے لیے، حج کر رہا ہے جنت کے لیے، تو آپ کہتے ہیں میں جنت میں نہیں رہوں گی؟ ان کا نہیں، یہ جنت میرا مقام نہیں ہے۔ کہا آپ کہاں رہیں گی؟ کہا جہاں جنت کے سردار رہے۔ میں شکر گزار، چند منٹ کی اس سے کیا نکالو؟ یاد رکھیں ذکر وہی ہے جو یہاں سے کیا ہے، ذکر وہی ہے جو یہاں سے سنا جائے۔ ورنہ آج کل بڑا آسان ہے میڈیا کو لے کے جانا، بہت آسان ہوا، لیکن اگر جنت تقسیم کرتے ہوئے مولا علی نے پوچھ لیا کہ قربانی کے لیے بکرا تو حلال تلاش کرتے تھے، میرے بیٹوں کے ذکر میں 2 نمبر کی ریاکاری کیسی؟ اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دیا، 1 روپیہ، میں 2، 4، 10 ہزار کی بات نہیں کر رہا، 1 روپیہ اگر نیت سے دیا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، اور یقین ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھو جو ان کا شیعہ ہے، جو ان کا چاہنے والا ہے، جو ان کا ماننے والا ہے، شیعہ نکلا ہے شعائب علی سے۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں بھائی، سورج کو دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شعا بتا رہی ہے کہ سورج موجود ہے، تو شیعہ نے علی کا کردار بتانا چاہیے، یہ علی والا۔ دونوں ہاتھ بلند کر دیں، بی بی کے چاہنے والے کی ردا بتانی چاہیے کہ یہ جو پردے دار خاتون آ رہی ہے یہ سیدہ کی چاہنے والی آ رہی ہے، یہ سیدہ کی ماننے والی آ رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا شیعہ حیدر کرار ہے کہ ہاتھ میں کڑی بھی علی کے نام کی ہو، اور وہی ہاتھ اٹھے تو چوری کے لیے، وہ ہاتھ اٹھے تو شراب کے لیے، وہ ہاتھ اٹھے تو کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھنا علی علی کر کے بے شک جنت جا سکتے ہو، میرا جملہ ضائع نہ جائے، علی علی کر کے جنت جا سکتے ہو، لیکن وہیں پر اگر علی نے پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ جس رب کو میں علی سجدے کرتا رہا اس کو تو نے کیوں نہیں کیا؟ کردار ایسا بناؤ کہ علی کہہ لیا ہمارا ہے، علی کہہ لیا ہمارا۔ ورنہ آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں یہیں پہ کہوں جناب یہ 6 ڈبے پڑے ہوئے ہیں، لال رنگ کا، پیلے رنگ کا، سفید رنگ کا، کالے رنگ کا، نیلے رنگ کا، سبز رنگ کا، اور اس کے اندر جو سبز والا ہے وہ اس کو دینا ہے جس کے باپ کے نام کے ساتھ حسن لگاؤ، یہ سفید والا اس کو دینا ہے جس کے باپ کے نام کے ساتھ علی لگاؤ۔ تو آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے، بانیان پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے تقسیم ہوگا، اتنے مجمع میں یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ سوچو تو صحیح معنی کسے ہے، غور کرو تو صحیح۔ تم اتنے سے مجمع کے اندر اس طرح تبرک تقسیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جنت اس کے ہاتھ سے تقسیم کی ہے جو بھرے مجمع میں موت 70 نسلیں دیکھ کر تقسیم کرتا تھا۔ صرف آنے والے کا چہرہ دیکھتا ہے، یہاں تلوار چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا علی اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ کہ میں نے نہیں چھوڑا، ذوالفقار نے چھوڑا، میں نے نہیں چھوڑا، میں ان کی کریمی بتا رہا ہوں، ان کی عطا بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں چھوڑا، ذوالفقار نے چھوڑا۔ ذوالفقار دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، نہ اللہ کو مانتا
کہ مجھے اس رب کا حکم ہے صرف آنے والے کا چہرہ نہ دیکھ، اس کی 70 نسلیں دیکھ۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، اس کی 70 نسلیں دیکھ۔ اگر کل کافر ہے تو چھوڑنا نہیں، 70 میں ایک بھی مومن ہے تو چھیڑنا نہیں۔ توجہ ہے بھئی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ 30ویں نسل کے بعد ایک مومن ہے، اللہ نے کہا ذوالفقار چھیڑنا نہیں، چھوڑ دے۔ 40 کے بعد ایک مومن ہے۔ آپ اپنا مقام سمجھے تو صحیح، آپ کا مقام ہے کیا؟ یہ ذکر اہل بیت میں صرف آ کے بیٹھ جانا کافی ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانا آپ کے لیے۔ جہاں بیٹھنے کا آپ کو ثواب بے شک ملے گا، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں سے لے جانے کا ثواب اس سے دگنا ہو جائے گا، نسلیں سوار دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ 70 کے بعد ایک مومن آ رہا ہے، تھک تو نہیں ہے؟ 70 کے بعد ایک مومن ہے، ایک علی کا چاہنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں، ان 70 واجب القتل نسلوں کو بخش دیا جائے، کیونکہ ایک مومن آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بے شک انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہے تو وہیں پر اللہ فرما رہا ہے کہ 70 کے بعد ایک مومن ہے، تو ایک مومن کے صدقے میں یہ 70 واجب القتل کافر نسلوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، جو اللہ ایک علی والے کے صدقے میں واجب القتل 70 نسلوں کو چھوڑ سکتا ہے، کیا وہ علی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف نہیں کر سکتا؟ گناہ بلند کر، اے علی لیکن سب کے دل سے ریاکاری نہیں چاہیے۔ میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں، میری نظر ہوتی ہے وہ ذات کیا چاہتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کا ثواب زیادہ ہے یا اس نیت سے 1000 پڑھی کہ دنیا مجھے کہے یہ نمازی ہے؟ مجھے بتائیے، آپ گئے حج کر کے آئے، اس کا ثواب زیادہ ہے یا الحاج کا ٹائٹل لگوا کے اپنی بڑائی کروانے کا زیادہ ثواب؟ نہیں۔ جب وہ چھوٹ دے رہے، کون چھوٹ دے رہا ہے؟ کس نے؟ وہ چھوٹ دے رہا ہے جس کو جنت مانگنی پڑے؟ نہیں، جنت کے سردار کہہ رہے ہیں، جنت کے مالک فرما رہے ہیں تم رو یا رونے جیسی شکل بنا دو، تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ان کے بغیر گزارا تو کسی کا بھی نہیں، ان کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اور یاد رکھے گا، دیکھیے حدیث کساء کے اندر موجود ہے کہ جب جناب جبرائیل نے پوچھا نا کہ من تحت الکساء، بتا تو صحیح ہے کساء کے نیچے ہیں کون کون، تو وہاں پر اللہ نے ڈائریکٹ نام نہیں بتایا، ڈائریکٹ نام بتا سکتا ہے۔ بھئی قبلہ کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہو، میں پوچھوں بھئی یہ کون ہے، وہ کہیں گے واہ واہ، کیا علی سے تعلق نہیں ہے نا؟ میں جانتا ہوں یہ میرے بچوں کو، میں ان کے بچوں کو، میرا بچپن ہے اسی گھرانے میں، مجھے جانتے ہیں نا، ذوالفقار صاحب قبلہ موجود ہے، مجھے سب جانتے ہیں نا۔ جب جانتے ہیں تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، وہ کہیں گے جب سوال کیا، جاؤ حدیث کساء اٹھا کے دیکھ لو۔ یہ جو جبرائیل آ کے پوچھ رہا من تحت الکساء، کیا جانتا نہیں کساء کے نیچے ہے کون کون؟ جانتا ہے نا بھئی کساء کے نیچے ہے کون کون؟ بھئی جب جانتا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں غزل میں سے پوچھوں قبلہ سے کہ جناب یہ جو گھر ہے یہ کس کا ہے؟ ان کا آپ آئے بھی بیٹھے ہیں، ہر سال آتے بھی ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں کہ کس کا ہے؟ جانتا ہوں،
جبرائیل وہ جبرائیل ہے جو کبھی وہاں سے آیت لے کر آیا، کبھی حدیث لے کر آیا، کبھی وہیں سے ذوالفقار لے کر آیا، کبھی ستارہ لے کر آیا، کبھی لباس لے کر آیا، کبھی چکی پیس میں آیا، گھر کے ایک ایک فرد سے واقف ہے. پھر پوچھ رہا ہے من تحت الکسا، بتایا تو صحیح کسا کے نیچے ہے کون کون. یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ بتائے کہ جو کسا کے نیچے ہیں ان کے فضائل کیا کیا ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کس نے وعدہ کیا کہ روز یا روزے جیسی شکل بھی بنا دو جنت واجب ہو جائے گی؟ انہوں نے وعدہ کیا جس کے لیے اللہ حدیث قصہ میں فرما رہا ہے کہ یہ زمردی فرش بچھایا تو میں نے ان کے صدقے میں نیلا شامیانہ لگایا، تو ان کے صدقے میں زعفرانی گھاس سے میں نے جنت کو مزین کیا، تو ان کی وجہ سے کہ میں نے جہنم کو بنایا تو ان کے دشمنوں کے لیے میں نے یہ فرشتوں کی قطاریں لگائی، تو ان کی وجہ سے میں نے آدم سے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک انسانوں کو بھیجا. تو ان کے صدقے میں اللہ کو بتاتا گیا کہ میں نے رات کے مان کو مزین کیا، تو ان کی وجہ سے میں نے چاند و سورج کی قندیلیں لہرائی، تو ان کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا، تو ان کی وجہ سے. تو آپ یاد رکھے گا اللہ وہ ہے جو ان کی محبت میں کائنات بنا دیتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنی محبت میں جنت تقسیم کر دیتے ہیں. میں حوالے کے ساتھ دو احادیث کو ملا کے ایک چیز آپ کے حوالے کرنا ہے. پوری کائنات کو خلق کیا. اللہ کہتا ہے میں نے ہاؤلا کے ساتھ کیا. ورنہ مجھے بتائیے کہ ایک ماں کیا برداشت کر سکتی ہے؟ ماں بہنوں کے حوالے جملہ کرنے لگا. ایک ماں برداشت کر سکتی کہ اس کے بیٹے کا ہاتھ ماچس سے جل جائے؟ نہیں برداشت کر سکتی. ایک کانٹے کا چبنا ماں برداشت نہیں کر سکتی. تو مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ وہ رب جو آپ سب سے 100 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے جہنم کو کیوں خلق کر دیا؟ اس نے جہنم کو کیوں بنا دیا؟ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک انسان کے جو 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک فرشتہ ہر رات بدل دیا جاتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ سننا چاہتے تو ایسا نعرہ سناتے کہ پتہ چلے سن نہیں ہوئے بیٹھے. یک زبان ہو ایک فرشتہ ہر رات بدل دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر زندگی کے اس نے 100 دن گزارے تو وہ 100 فرشتے تبدیل ہو گئے. 500 دن گزارے تو 500 فرشتے تبدیل ہو گئے. اب اندازہ لگا لیں. وہ جو فرشتہ بدل دیا جاتا ہے وہ ہے نیکی کا فرشتہ. میں حیران ہو گیا جب میں نے وہ ہے نیکی کا فرشتہ. اور جب سے پیدا ہوئے ہو وقت مرگ تک ایک فرشتہ جو وہی رہتا ہے وہ ہے بدی کا فرشتہ. میں نے جس وقت اس کی علت اور سبب پڑھا کہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں بدل دیا جاتا ہے اور یہ کیوں رہتا ہے، کہ اللہ رحیم و کریم اتنا ہے کہ قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے بتاؤ اس کو پر بدی کس کس نے دیکھی ہے، اس کی برائی کا گواہ کون کون ہے، اس کے برے عمل کا گواہ کون کون ہے. ایک فرشتہ کہے گا میں اس کا گواہ ہوں، اس نے یہ برا عمل کیا، یہ برا عمل کیا، یہ برا عمل کیا، اس نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا. کہا اچھا تم ہاتھ نیچے کر. پھر پوچھا کہ یہ جو شخص کھڑا ہے اس کی اچھائی کے کتنے گواہ ہیں؟ تو جتنی راتیں اس نے گزاری ہیں اتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے. کہا میں نے اس میں یہ اچھائی دیکھی، اس نے کہا میں نے اس میں یہ اچھائی دیکھی، اس نے کہا میں نے اس میں یہ اچھائی دیکھی. کہا اچھا ہے تو میرا ماننے والا ہے، میں ایک کی گواہی پہ اتنوں کی گواہی رد نہیں کر سکتا. لیکن جو اللہ اتنی محبت کرتا پھر اس نے جہنم بنایا کیوں ہے؟ توجہ کا طالب وہ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پر ہوتا پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا بیدار مجمع ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، اللہ سے جہنم بنوایا گیا ہے. کیونکہ اللہ کہتا
تحت القصہ. میں شکر یہ قصہ کے نیچے ہے کون؟ قصہ کے نیچے ہے کون؟ بھائی دیکھیے نا قصہ ہے کیا. میں آسان کر دیتا ہوں. یہ رومال اور یہ موبائل نظر آ رہا سر ہلا ہے. اگر میں اس کو اس پردے میں کر دوں موبائل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. کیوں؟ پردے میں آ گیا. یہ سب کو جانتا تھا لیکن کوئی ایسا پردہ تھا جس کے دوسری طرف جبرائیل بھی نہیں دیکھ سکتا. ایسا پردہ تھا جس کے دوسری طرف جبرائیل بھی نہیں دیکھ سکتا. اس نے پوچھا من تحت القصہ، یہ قصہ کے نیچے ہے کون کون؟ تو اب یاد رکھے گا بھائی تعارف ہمیشہ چلتا ہے. حدیث قصہ کا یہ جملہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا لیکن اگر یہ جملہ آپ نے پہلے سن رکھا تو خاموش ہو جائے گا ورنہ میری محنت اور میرا رزق داد مجھ تک پہنچا دیجیے گا. تعارف ہمیشہ چلتا ہے جس کو مخاطب جانتا ہو کہ یہ اگر محمد اور مصطفیٰ کو جانتا ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ محمد ہے، یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ نواسے ہے. اگر یہ ذوالفقار لایا ہے اور علی المرتضیٰ کو جانتا ہے تو کہنا چاہیے تھا یہ سردار علی کا محمد ہے، یہ زوجہ ہے، یہ بیٹے ہیں. اگر حسنین کو جانتا ہے جن کے لیے لباس لایا تھا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ حسنین ہے، یہ بابا ہے، یہ نانا ہے، یہ ماں ہے. لیکن اللہ نے آواز دے کر کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. وجہ کیا ہے؟ رسول موجود ہے، تعارف رسول خدا سے ہے. مولا علی موجود ہے، تعارف مولا علی سے ہے. حسنین موجود ہیں، تعارف امام حسن و حسین سے ہے. یہ سیدہ سے تعارف کیوں کروایا؟ میں تاریخ کے جھروکوں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھے گا. آؤ جناب جبرائیل سے نہ پوچھ لیں عالم تصور میں کہ جبرائیل بتائیے تو صحیح یہ تعارف ان سے کیوں کروایا؟ یہ تعارف تو چلتا ہے جن کو انسان زیادہ جانتا ہو. بھائی پردے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حجاب. ہم نے جناب جبرائیل کے سامنے ہاتھ جوڑتے میں کہا جناب جبرائیل بتائیں تو صحیح یہ تعارف سیدہ سے کیوں چل رہا ہے؟ آپ آدم کے پاس آئے کہ آپ سیدہ کو جانتے تھے؟ میں نے یہ بتائیے یہ تو آدم کے بعد وہی کا سلسلہ لے کر آئے یہ کہاں سے لاتے تھے؟ کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا بس قریب ہوتا تھا ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا پردے کے پیچھے سے مجھے وہی ملتی تھی میں آدم تک پہنچا دیتا تھا. میں نے نوح کے پاس کہاں سے لائے؟ کہ وہی پردہ ہوتا تھا پردے سے میں وہی لیتا تھا. میں نے نوح کو پہنچا دیا میں شکر گزار ہوں. ابراہیم کے پاس صحیفے کہاں سے لائے؟ کہ پردہ لٹکا ہوتا تھا پردے سے وہی لیتا تھا میں ابراہیم کو پہنچا دیتا تھا. میں نے یعقوب کے پاس کہاں سے آئے؟ کہ پردے کے سامنے سے جو ملا میں نے یعقوب کو پہنچا دیا. میں نے عیسیٰ کے پاس تو رہ کیسے پہنچی؟ کہ وہاں پر پردہ لٹکا ہوتا تھا انجیل وہیں سے ملتی تھی میں پہنچا دیتا تھا. میں نے داؤد کے پاس زبیر کیسے پہنچی؟ زبور وہیں سے لیتا تھا میں پہنچا دیتا تھا. میں نے محمد مصطفیٰ کے پاس آپ حمد لے کر آئے کہاں سے لے کر آئے؟ کہ پردے سے. آل عمران کہاں سے لے کر آئے؟ پردے سے. جملہ میرا ضائع نہ جائے کہ انا پہلے کل کوثر کہاں سے لے کر آئے؟ کہ پردے سے. پردے کو کہتے کیا ہے؟ کہ حجاب. اللہ نے تعارف کس سے کروایا؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اور جبرائیل آدم سے خاتم تک جس پردے کو دیکھتے آئے ہو یہ جو سیدہ ہے وہی حجاب اللہ تو ہے. یہ سیدہ وہی حجاب اللہ تو ہے. ابھی بھی لوگوں کی سمجھ نہیں آئے تو جائے بھائی جو احادیث کا سلسلہ چلتا ہے وہ اس سلسلے سے چلتا ہے کہ میں نے فلاں سے پوچھا فلاں نے مجھے بتایا ان کو فلاں نے بتایا ان کو فلاں نے بتایا. جناب جابر کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا ذرا پیچھے سلسلہ نکال کو تو دیکھیں ان کا مجھے سیدہ نے بتایا.
توجہ بتا دیں سیدہ کو کس نے بتایا؟ جائے حدیث قصہ اٹھا کے دیکھیں. سیدہ فرماتی ہے میں نے جبرائیل کو اللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا میں شکر گزار ہوں میرے ہاتھوں کا شکر گزار ہوں ان زبانوں کا شکر گزار ہوں. وہاں پہ سلسلہ نہیں ملے گا. بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں آپ کو سن پا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں. لیکن اگر یہ پردہ عائد ہو جائے کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. لیکن پردے کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ جی آپ سلامت. یہ ہمارے خاندان کا قیامت آباد و شاد ہے. یاد رکھیے گا یہ پردہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے یہ پردہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. آدم ہے سیدہ کا کفر نہیں ہے, نوح ہے سیدہ کا کفر نہیں ہے, ابراہیم ہے سیدہ کا کفر نہیں ہے, یعقوب ہے سیدہ کا کفر نہیں ہے. اور علی کون ہے اور کیوں سیدہ کا کفر ہے؟ کیونکہ علی صرف علی نہیں ہے یہ عین اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے, جب اللہ بھی ہے, ید اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے. جو علی کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی. حیدری اس کا مطلب حجاب کا کام یہ ہے کہ جہاں حجاب آ جائے وہ دونوں سمتوں میں دیکھ سکتے دونوں سمتوں میں سن سکتے. اس لیے سیدہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں ابن فلاں سے سیدہ نے ڈائریکٹ بتایا کہ جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کیا ہے. جبرائیل پوچھا من تحت یہ کسا کے نیچے ہے کون؟ اب یہ جو ہستیاں کسا کے نیچے ہیں اس کا تعارف بی بی پاک سیدہ سے کروایا. اب بی بی پاک سیدہ سے تعارف کروانا یہ بتاتا ہے کہ آج رسول کے رشتہ داروں کا تعارف نہیں ہے, بی بی بطول کے رشتہ داروں کا تعارف. یہ بی بی بطول کے رشتہ داروں کا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ جس کا سلسلہ سیدہ سے جڑ جائے اللہ نے اسی کو تو معصوم کہا ہے. توجہ ہے نا بھئی یاد رکھیے گا فاطمہ و ابوہا یہ باپ محمد ہے. مجھے بتائیں محمد مصطفیٰ معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ شوہر علی ہے معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹا حسن ہے معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹا حسین ہے معصوم ہے کہ نہیں؟ لفظ آیا ہے بنوہا اور بنوہا کا اطلاق کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے. شہادہ کے نیچے ہیں 2 بیٹے. اللہ نے بنوہا کا لفظ لگا کر بتا دیا صرف یہ 2 معصوم نہیں جتنے بھی سیدہ کی نسل میں آ جائے سب معصوم ہیں. توجہ کا طالب ہوں. اب چننا لے کے چلے جائیے گا بیدار مجمع ہے. یاد رکھے گا مجھے یہ دنیا حساب کر کے بتا دے. ہم سے کہتے ہیں یہ جناب علی اکبر کو معصوم مانتے ہیں, یہ مولا عباس کو معصوم مانتے ہیں, امام حسن معصوم ہے, امام حسین معصوم ہے, لیکن ان کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی. اور دنیا مجھے بتائے تو صحیح جس کا تعلق سیدہ سے ہو وہ سب معصوم ہے. یہ باب محمد ہے. اگر آپ تھکے تو مجھے بتا دیں, نہیں تو ہاتھ کھڑے کر کے میرا رشتہ دار مجھ تک پہنچا ضرور دیجیے گا. یہ باب محمد ہے, یہ معصوم ہے, یہ شوہر علی ہے, یہ معصوم ہے, یہ بیٹا حسن ہے, یہ معصوم ہے, یہ بیٹا حسین ہے, یہ معصوم ہے. اور ملا مجھے بتا تو صحیح جسے دنیا کے حسنین سیدہ کے بیٹے ہیں جب وہ معصوم ہے تو جسے سیدہ فرما دے عباس میرا بیٹا ہے. وہ عصمت کے کتنے درجے کو یاد رکھیے.
چادر عام ہے نہ یہ در عام ہے. یاد رکھیں ہمیشہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. مکین کی عزت مکان سے نہیں ہوتی. خان صاحبان محل میں بیٹھے ہوں عزت کرنے والا ویسے عزت کرے. خان صاحبان کسی کی تیمارداری کے لیے جھوپڑی میں جا کے بیٹھ جائے عزت میں فرق نہیں آئے. یاد رکھیں یہ دہلیز ہے وہ چادر ہے. یہ دہلیز کا مقام کس لیے ہے؟ کیونکہ سیدہ کے گھر کی دہلیز ہے. سیدہ کے گھر کی دہلیز ہے. اور دیکھیے یہیں پر ایک چیز آپ کے حوالے کروں. ہمیشہ ہم سب جتنے ہیں نا اپنے زبان پر کسی کو یقین کروانے کے لیے بات کو مزید اتھینٹک بنانے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, مولا علی کی قسم. یہ عام روٹین میں لوگ قبلہ میں نے تو نہیں دیکھا, شاید آپ کا تجربہ اگر گزرا ہو, کسی کو دیکھا کسی نے کھائی ہو قسم کہ مجھے انگلش لٹریچر کی قسم ہے. جو خاموش ہے شاید انہیں کو کسی نے کھائی ہو قسم مجھے میتھ کی کتاب کی قسم ہے. نہیں, کسی نے کھائی ہو مجھے کیمسٹری کی قسم ہے, ہسٹری کی قسم کھائی ہو. نہیں, کتابوں میں قسم کھاتا ہے تو قرآن کی, اس کے مخلوق میں قسم کھاتا ہے تو علی کی یا خالق کی, کیونکہ قسم کھانے والا جانتا ہے کتابوں میں لا ریب قرآن ہے, انسانوں میں بے عیب امام علی ہے. قسم کھائی جاتی ہے بے عیب کی. اور اللہ کیا قسم کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کے گرا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. کس ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے گرا؟ بھئی یہ بلب چل رہے ہیں, اچھا یہ نہیں چل رہا, لگتا ہے اسے شاید یہ فیوز ہے. توجہ بتا لو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر یہ بلب میں سے سب چل رہے ہیں, یہ سب چل رہے ہیں, تو پھر تو کام کے ہیں. اگر کوئی فیوز ہو جائے تو مالک کیا کام کرے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. عربی میں ستارے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک نجم, ایک طارق. نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جو بلندی پہ چمکے. طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جس کی چمک بہت تیز ہو, بلندی پہ چمکے. اور نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جو چمکتا ہوا ٹوٹ کے گرے. میں شکر بھائی دیکھیے میں منتظر ہوں, جیسے بھائی آئیں گے میں نمبر حوالے کر دوں گا. میں نے ریکویسٹ کی تھی, مجھے آج ایک جگہ فوتگی ہو گئی تھی, پہنچنا تھا, لیکن میرا گھر بانی کی حیثیت سے گھبرا گیا تو میں ممبر ابھی حوالے کیا. نہیں گھبرائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے یک سوال ہو کے نعرہ حیدری. دیکھیے نجم اس ستارے کو جو ٹوٹ کے گرے, طارق اس ستارے کو جو بلندی پہ چمکے. ہمارے نزدیک زیادہ بہتر کون سا ہے؟ جو بلندیوں پہ چمکے. جبکہ بلب فیوز ہو جائے تو ہمارے کام کا نہیں, تو ستارہ تو وہی اچھا جو بلندیوں پہ چمکے. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے چمکنے والے ستارے کی قسم نہیں, ٹوٹ کے گرنے والے ستارے کی قسم ہے. میں نے کہا یہ رب العزت بتا تو صحیح, جو ٹوٹ کے گر رہا ہے وہ تو بے عیب نہیں رہا نا, وہ تو عیب دار ہو گیا. اور قسم کھائی جاتی ہے بے عیب کی, یوم کمال کی قسم کھائی جاتی ہے, نقطہ کمال کی قسم کھائی جاتی ہے. جبکہ وہ کمال کو چھوڑ چکا اور گرنے لگا ہے, تب تو نے قسم کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اللہ نے کہا میں نے ہر ستارے کے نہیں, النجم کی قسم کھائی. وہ ایک ستارہ جو ٹوٹ کے گرا اور میدان
ستارے کی قسم. ٹوٹ کے گرنے والے تو بہت سے ہوں گے، لیکن اس ستارے کی قسم جو دہلیز زہرا پر گرا. کیوں؟ اس دہلیز کا مقام یہ ہے. میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، کیا ستارہ بڑا ہے یا چاند؟ میں شکر گزار ہوں. دو چار آدمیوں نے جواب دیا. اچھا اس کا مل کے جواب دے دیجیے گا، آتا ہوگا. چاند بڑا ہے کہ سورج؟ سورج. اور جو خالق ہے وہ جانتا نہیں کہ بعض گلیکسیز میں سورج سے بڑے بھی سورج موجود ہیں. جب شان در سیدہ بیان کرنی ہے تو ستارے سے بڑا تو چاند ہے، اس کو بھیج دیتا. یہ عقدے انہی مجالس میں کھلتے ہیں. ہاں، ذہن میں ایک چیز بھی بیٹھ گئی، دنیا کے لیے کافی ہے، آخرت کے لیے بھئی چاند کو بھیج دیتا. چاند سے بڑا سورج ہے. جب شان سیدہ بیان کرنی ہے تو سورج کو بھیج دیتا. اللہ نے کہا ہاں، اگر کوئی مجبور سوچے گا تو ایسے ہی سوچے گا. ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تو خالق ہیں. مجبور کیا کرے گا؟ ایک کی شان گھٹا دے گا، دوسرے کی بڑھا دے گا. لیکن نہیں، ہماری شان یہ ہے کہ جو فضیلت کسی ایک کو ادا کرتے ہیں وہ چھین کے دوسرے کو نہیں دیا کرتے. وہ چھین کے دوسرے کو نہیں دیا کرتے. ہم جانتے ہیں کہ سورج سب سے بڑا ہے. یہ فضیلت ہم نے علی کے ہاتھوں پر رکھ دی کہ اس نے اشارہ کیا تو جاتا سورج پلٹ آیا. ہم جانتے ہیں ستارے سے بڑا چاند ہے، لیکن یہ فضیلت ہم نے رسول کے ہاتھوں پر رکھ دی کہ وہ اشارہ کرے گا تو یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ ستارے کی فضیلت کسی کے پاس نہیں، یہ ہم نے در سیدہ پر رکھ دی کہ یہ ستارہ در سیدہ پر سجدہ کرے گا تو لائق قسم ہو جائے گا. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ جتنے مسلمان آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ رسول کے صحابہ جو ہے وہ سورج کے مانند نہیں ہے، وہ چاند کے مانند نہیں ہے. سارے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ہر ستارہ بھی لائق قسم نہیں، ستاروں میں وہی لائق قسم ہے جو تیرے زہرا پر چھپ جاتا. ہر ستارہ لائق قسم ہے. ستاروں میں بھی وہی ستارہ لائق قسم ہے جو دہلیز سے سیدہ پر چھپ جائے. اب سارے ستارے تو آؤ میں دکھاتا ہوں. بس میں نبی میں بیٹھنے والے سارے، لیکن نبی سے پوچھو کیا یہ سارے ہمارے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، توجہ میں سارے بھائی دیکھیں نا، سارے درمیان میں بیٹھے گئے. اللہ نے آواز دے کر کہا محمد مصطفیٰ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بیدار میرا مجمع ہے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ میرا حق ادا ہو جائے گا. یاد رکھے گا اللہ نے کہا یہ جتنے تیری بس میں والے ہیں نا یہ تجھے پیارے ہوں گے. صحابہ حق ہمیں بھی بڑے پیارے ہیں. یہ تیرے اوجھ کو، تیرے بوجھ کو، تیرے کام کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. انہوں نے تیرے کہنے پر اپنے بتوں کو توڑ دیا. انہوں نے تیرے کہنے پر نمازیں شروع کی. تیرے پیچھے انہوں نے حج کیا، تیرے پیچھے جہاد کیا. یہ سارے تجھے بے شک پیارے ہوں گے، لیکن اس میں ایک ایسا ہے جو ایران کا رہنے والا ہے، فارس کا رہنے والا ہے. اس نے اپنا گھر چھوڑا، اس نے بال چھوڑے. ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، ان زبانوں کو میرا سلام ہے. اس نے ماں باپ کو چھوڑا، تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا. دن میں وہ تیری نوکری کرتا ہے، رات کو در صحرا پر جا کر اپنی داڑھی سے جاروب کشی کرتا ہے. اے محمد مصطفیٰ، یہ سارے صحابہ اپنی جگہ، لیکن سلمان من اہل بیت. میں شکر گزار آپ جی ہیں، آپ سلامت. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو دہلی سے زہرا پر آ گیا اس کا مقام الگ ہو گیا، اس کا مرتبہ الگ ہو گیا. اللہ اس وقت تک اس سرزمین کی قسم نہیں کھاتا جب تک کہ ان کے قدم نہ آ جائے. اس ستارے کی قسم نہیں کھاتا جب تک وہ ان کی دہلیز پہ سجدہ نہ کرنے لگے. اس صحابی کو اہل بیت میں سے نہیں کہتا
جب تک کہ دہلیز سے سیدہ پہ جارو کشی نہ کرنے لگے. بھائی یہ من اہل بیت کا ٹائٹل عام نہیں ہے. دو الفاظ ہیں عربی میں, ایک ہے مثل, ایک ہے من. مثل کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کی تشبیہ کسی سے دینی ہو, میں آپ سے پوچھوں یہ رنگ کیا ہے؟ سفید. یہ کیا ہے؟ سفید. یہ کیا ہے جو اوپر رنگ ہوا ہے؟ سفید. اور جو روشنی نکل رہی ہے سفید. یہ چاروں اگر سفید ہے تو سوچ کے بتائیں کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس فرق ہے نا. اللہ نے بھی تو یہی کہا کہ بے شک تیری بس میں بیٹھنے والے ہیں, لیکن وہ جو در زہرا کا غلام ہے نا وہ ہے من اہل بیت. توجہ کا طالب ہو. مثل کے لیے تردد کی ضرورت نہیں. یہ بھی سفید, یہ بھی سفید. آپ نے کہہ دیا یہ کاغذ مثل رومال ہے, رومال مثل کاغذ ہے, سفید ہو گیا. کوئی بیٹا ماں کو, کوئی کیا, ہر بیٹا ماں کو پیارا لگتا ہے. ماں نے کہہ دیا وہ میرا چاند آیا, کیا مطلب چہرے سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی؟ نہیں. دوستوں میں دوست آ گیا, ان کا وہ میرا شیر آیا, کیا مطلب اس کے دو دانت لمبے ہو گئے؟ نہیں. اس کی بہادری شیر جیسی ہے. ماں کو وہ پیارا لگتا ہے اور محبت میں چاند محبت کا استعارہ بن کر آ جاتا ہے, اس لیے چاند کہتی ہے. اس سے کہتے ہیں مثل. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک مثال دے کے, اب تو خیر بہت کم ہو گیا. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گاؤں علاقے میں, شہر میں, چوک پر وہ جانور کے ذریعے تماشا دکھا رہے ہوتے تھے, اور اسے کہتے تھے ہاں بھائی انسان کیسا چلتا ہے, تو وہ دو پیروں پہ چلنا شروع ہو گیا, دو پیروں پہ چلنا شروع ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو مثل انسان چل رہا ہے. کیا وہ انسان ہو گیا؟ مولوی سے پوچھ لینا, فتویٰ لے لینا, کیا وہ انسان ہو جائے گا؟ توجہ کا طالب ہوں. آپ کہیں گے نہیں جناب صرف دو قدموں سے چلنے پر انسان تو نہیں ہو جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں اس مولوی مفتی مجتہد سے کہ جو کہتا ہے محمد ہم جیسا, اور صرف محبت کا لباس پہننے سے کوئی ملا محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ہے توجہ ہے نا. کہا وہ ہم جیسا, مثل نہیں ہو جائے گا دو قدموں پہ چلنے سے. میں زحمتوں کو تمام کرنے لگا. یاد رکھیے گا یہاں کیا کہا؟ مثل. انا بشر مثلکم. لیکن مثل میں نے آپ سے کہا کہ دونوں چیزیں, ہر چیز مشترک نہیں ہوتی, کوئی ایک شے ملا کرتی ہے. بہادری مل گئی تو شیر کہہ دیا, رنگ مل گیا تو دونوں کو ہم جیسا کہہ دیا, خوبصورتی مل گئی تو چاند جیسا کہہ دیا. جملہ لیتے چلے جانا, جہاں پہ مثل آ جائے, یہ جملہ میرا ضائع نہ جائے, میری پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. جہاں پہ مثل آتا ہے وہاں پہ کوئی ایک شے ملا کرتی ہے, لیکن جہاں پر کہہ دیں جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسم ایک جیسا ہے, روح ایک جیسی ہے, خون ایک جیسا ہے اور گوشت ایک جیسا ہے, وہاں پہ مثل نہیں آتا. وہاں پر آتا ہے حسین و منی و انا من حسین. میں شکر گزار, میں شکر گزار. توجہ کا طالب, یاد رکھیے گا انسان مثل سے نہیں نکلتا, مثل میں رہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن من میں سے نکل جاتا ہے. جناب نوح ہے, سفینہ لے کر چلنے لگے, بیٹے کو آواز دی, بیٹا آؤ سوار ہو جاؤ. اس نے جواب نہیں دیا, پھر بلایا, پھر جواب نہیں دیا. اللہ کہتا ہے اب آواز نہ دینا, یا رب العزت میرا بیٹا ہے. کل لیسا من اہلک, تیرے من میں سے نکل گیا, تیرے من میں سے نکل گیا. اور مجھے مجمع بتائے گا کہ بڑا نبی کون سا ہے, نوح بڑا نبی ہے یا محمد و مصطفیٰ, تو کہنے میں کوئی عار نہیں. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد و مصطفیٰ بڑا نبی ہے, جناب نوح چھوٹے نبی ہے, اور چھوٹا نبی بلائے بیٹا جواب نہ دے, جب بیٹا بیٹا نہیں رہتا, بڑا نبی بلائے امتی جواب نہ دے, امتی امتی کیسے رہ جائے گا؟ میں شکر گزار.
حیدری، یاد رکھیے گا سفینہ یہ بھی لے کر چلے ہیں، سفینہ وہ بھی لے کر چلے ہیں، یہ لکڑی کا سفینہ ہے، وہ گوشت اور خون رسول کا سفینہ۔ بس تمام کیا زحمتوں کو، یہ لکڑی کا سفینہ، یہ پانی پہ چلنے والا سفینہ، اور وہ کربلا کی طرف چل رہا۔ میں نے تمام کیا، آپ کی زحمتوں کو مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے کہا دیکھو جو اس سفینے پہ نہیں آیا وہ بھی لیسا من اہلک ہے، اور جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی رسول کا کچھ نہیں لگتا۔ آپ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے، پاک رب العزت آپ کو آباد و شاد رکھے، اس گھرانے کو، اس خانوادے خاندان کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ یہ لنگر مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج جاؤ، میں دیکھتا نہیں ہوں بازاروں میں، لوگوں میں، مولویوں میں، مفتیوں میں، جاؤ جتنوں نے داڑھی رکھی ہوئی جا کے پوچھ لینا کس کی سنت میں رکھی ہے، یہی کہہ کر رسول کی سنت میں، رسول کی سنت میں۔ کسی نے بال بڑھائے ہوئے، کیوں بڑھائے ہیں؟ کہ رسول کی سنت میں۔ کہ واجب کے علاوہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ سنت رسول ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مولویوں سے جا کے پوچھو تو صحیح، ہمیں کہتے ہیں یہ شیعہ روتے بہت ہیں، ہم سے پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ داڑھی کا بڑھانا سنت ہے، یہ بالوں کا بڑھا لینا سنت ہے، پانچوں کا اونچا رکھنا سنت ہے، مسلمانوں انصاف تو کرو، کیا در زہرا کا جلا دینا بھی سنت ہے؟ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کیا سیدہ کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھنا بھی سنت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بی بی دربار گئی ہے نا، دربار جا کے آواز دے کر کہا اماں تم ملکۃ العرب جو تھی، آپ نے دیکھا سونے چاندی کے ساتھ دین بچانا اور بات ہے، بھرے دربار سے زہرا خالی ہاتھ واپس آ جائے، اس طرح خالی ہاتھ واپس آنا اور بات ہے۔ لیکن جب بیٹی کی بیٹی دربار گئی ہے، جب علی و بطول کی بیٹی دربار گئی ہے، دربار میں کھڑی ہو کر آواز دے کر کہتی ہے اماں سر پہ چادر رکھ کر بھائیوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ دربار سے خالی ہاتھ آنا اور بات ہے، بھائیوں کی قطاریں کربلا میں ذبح کروا کے علی اکبر کے قاتلوں کے ساتھ، ننگے سر بندے ہاتھوں کے ساتھ دربار میں کھڑے ہو کر دین بچا لینا اور بات ہے۔ خدا کی قسم کبھی بہن سے جا کے پوچھنا صحیح، کسی کی ایک بہن ہو اور اس کا ایک بھائی ہو، وہ دیوانہ ہو، وہ پاگل ہو، وہ بدحواس ہو، وہ بہن سسرال میں سر اٹھا کے چلتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی نہیں میرا بھائی تو ہے نا، اللہ اس کو آباد و شاد رکھے، میرے باپ کا گھر آباد تو ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو 18 بھائیوں کی بہن تھی، کیا وہ سوچ سکتی تھی کہ اس طرح ننگے سر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جائے گی؟ مجھے پوچھ کے بتاؤ، ایک بھائی ہو اس کی نظر دنیا پہ نہیں پڑتی، اور جس کے 18 بھائی ہو وہ 10 محرم کی شب کو جلے میں خیموں کی خاک پر نہ جانے بیٹھی کیا سوچ رہی ہوگی، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے بتاؤ نا، جب یہی بہن کھڑی تھی دربار میں آواز دے کر پوچھتی ہے اور مجھے بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 5 لاکھ آواز آئی محمد عربی کا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں آؤ میرے قریب آؤ، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو، اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو۔ اتنے میں ہلچل ہوئی، ایک نابینا صحابی آگے بڑھا، کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، اگر قیامت نہیں آئی یہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ کسی نے کہا علی نہیں ہے، یہ بنت علی ہے، اور ٹکر مار کے کہتا ہے بنت علی اور شرابی کا دربار، بنت علی اور یہ ناشتہ و
فاطمہ یہ کیسے آ گئی؟ کہا آئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے، اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ